पर्दे से सुनने वाली दीनी बहनें, हमारे अकाबिर उलमाए किराम और ख़ास तौर पर हज़रत मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब दामत बरकातुहू की नसीहतें मवाइज़ से आप सबको मुस्तफ़ीद होना है। मैं मुख्तसरन चंद बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। जैसे अभी हमारे फाज़िल दोस्त मौलाना अबरार साहब ने आपके सामने बयान फरमाया कि ख़त्म नबूवत का मसला कोई फ़ुरूई मसला नहीं है, ये हमारे ईमान की हिफाजत का मसला है। और जैसे मौलाना ने फरमाया कि बाज़ लोग मसलकी इख्तलाफात की बात करते हैं और या तो बाज़ लोग नावाकिफ़ियत से ये समझते हैं कि ये भी मसलकी इख्तलाफ है, और बाज़ लोग मसलकी इख्तलाफात को इतना ज़्यादा बढ़ाते हैं कि कादियानियों को और अहले सुन्नत में जो मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र हैं उनके इख्तलाफ को एक दर्जा देते हैं। जैसे मौलाना ने फरमाया कि ये लोग उनसे भी बड़े काफिर हैं, ये कहते हैं। बहरहाल ये बहुत ही काबिल फ़िक्र बात है और जो समझदार लोग हैं वो माशाअल्लाह समझते हैं, लेकिन उम्मत में एक तबका है जिसके अंदर गुलू और शिद्दत है। बहरहाल हमको और आपको ये समझना है कि ख़त्म नबूवत का मसला कोई फ़ुरूई मसला नहीं है, मसलक के इख्तलाफ का मसला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आपके बाद किसी किस्म का कोई नबी इस दुनिया के अंदर आने वाला नहीं है। ये बिल्कुल क़तई अक़ीदा है। जो शख्स इस अक़ीदे का इनकार करे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को नबी माने, वो बिल इत्तफ़ाक़ काफिर है। इस पर पूरी उम्मत का इत्तफ़ाक़ है। इसलिए जिन इलाक़ों में ये फितना है उस फितने की संगीनी को महसूस करना चाहिए और वहाँ के मुसलमानों को उस फितने की सरखूबी के लिए पूरी तरह से मेहनत करना चाहिए। और आज के इस इजलास में एक मुनाजरे का भी तस्करा है जो एक यादगार मुनाजरा हुआ है, और वो इस बात की अलामत है कि हर ज़माने में जो उलमा हैं वो अपनी ड्यूटी, अपना फरीज़ा अल्लाह की तौफ़ीक़ से बखूबी अंजाम देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूल यनफ़ौन अन्हु तहरीफ़ अल-गालीन व इंतिहाल अल-मुबतिलीन व तअवील अल-जाहिलीन, कि हर ज़माने में ऐसे उलमा पैदा होंगे जो इल्म की इस अमानत का बार उठाएंगे, उसका हक़ अदा करेंगे, गुलू करने वालों की तहरीफ उसको दफ़ा करेंगे। यनफ़ौन अन्हु तहरीफ़ अल-गालीन व इंतिहाल अल-मुबतिलीन, बातिल परस्तों की जो चोरी है उसकी भी मुदाफ़ात करेंगे। व तअवील अल-जाहिलीन, और जाहिलीन जो गलत तावील करेंगे, दीन की बातों का गलत मतलब निकालेंगे, वो उसकी भी मुदाफ़ात करेंगे। दीन को उसकी सही शक्ल में महफूज रखेंगे। आज से 60 साल पहले भी जब ज़रूरत पेश आई उलमा ने इस फरीज़े को अंजाम दिया, आज भी अंजाम दे रहे हैं, और उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा ये भी है। हमको ये चाहिए कि हम अपना ताल्लुक़ इल्म से और उलमा से मजबूत रखें। अगर हम ये चाहते हैं कि इस फितने से और दीगर बहुत सारे फितनों से हमारी हिफाजत हो, तो फितनों से हिफाजत के लिए हमको अपना रिश्ता इल्म से जोड़ना है और अपना रिश्ता उलमा से जोड़ना है। अगर इल्म से और उलमा से हमारा रिश्ता नहीं रहेगा तो कोई भी हमें बेवकूफ़ बनाएगा। दुनिया के इल्म से दूर रहेंगे तो दुनिया के मामले में बेवकूफ़ बनेंगे, दीन के इल्म से दूर रहेंगे तो दीन के मामले में हमें नुकसान पहुँचेगा, हम फितनों में, धोखों में मुब्तला हो जाएंगे। दुनिया के एतबार से फराड और धोखा होता है तो इंसान के जेब का पैसा चला जाता है, और आजकल जेब कुर्ते में नहीं है, आजकल जेब फ़ोन में है, आजकल वो ऑनलाइन है। और आदमी जहाँ ज़रा धोखा खाया और किसी के चक्कर में फंसा
اور کسی غلط میسج پہ کلک کر دیا اور کسی کو مس کال دے دیا غلط جگہ پہ، تو اس کا اکاؤنٹ پورا کا پورا خالی ہو جاتا ہے، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں تو ہمارا مال جاتا ہے، ہماری دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اور دین کے اعتبار سے جب ہم دھوکہ کھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارا دین اور ہمارا ایمان غارق ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنا رشتہ علم سے اور علماء سے مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو یا متعلم بنو یا علم سے محبت کرنے والے بنو، غور سے سننے والے بنو، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا، پانچویں مت بنو، پانچویں مت۔ اس قادیانیت کے پھیلنے کا اور اسی طرح کے اور فتنوں کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب جہالت، دین سے دوری، دین کے علم سے دوری ہے، اور اسی کے لیے چھوٹے بچوں کو مکاتب کے ذریعے سے علم فراہم کیا جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے گاؤں میں مکتب کا انتظام کریں۔ گاؤں تو دور کی بات ہے، اب تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کی جو چھوٹی چھوٹی آبادیاں سلم بستیاں ہیں، ان کے بچے بھی دین کے علم سے محروم ہیں۔ علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی محنت لگائیں، اور اہل خیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا مال لگائیں اور جگہ جگہ مکاتب قائم کر کے اپنے بچوں کو دین کے علم سے آراستہ کریں۔ اور ایک بڑا سبب اس زمانے میں فتنوں کے پھیلنے کا یہ بھی ہے، جیسے بعض علماء اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو فتنوں کے لیے زمین ہموار ہوئی ہے، اس کا ایک بڑا سبب مال حرام کی کثرت ہے، حرام مال کی کثرت ہے، جس کی وجہ سے فتنوں کو آسانی کے ساتھ انسان قبول کر رہا ہے۔ جیسے زمین اس کے لیے ہموار اور تیار ہو گئی ہو، اس وجہ سے حلال کمائی کا اہتمام۔ اور ایک بڑا سبب تلاوت قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے، الفاظ کی بھی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کا حق ہے اس کو سمجھنا، قرآن کا حق ہے اس پر عمل کرنا، لیکن قرآن کے الفاظ کی تلاوت کا بھی اب یہ معاملہ ہے کہ اب امت کے اندر اس کا رواج، اس کا معمول کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دن میں مدرسے کی مسجد میں تھے، میں نے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا تو میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو پاروں کے ڈبے رکھے ہوئے تھے بہت سارے، اوپر رکھے ہوئے ہیں، ڈھیر لگ رہا ہے۔ ہر مسجد کا حال ہے، ہر بڑی مسجد کا حال ہے، تمام بڑے شہروں کا، چھوٹے شہروں کا، سب جگہ کا حال ہے۔ ایک بڑی مقدار میں یہ پارے اور قرآن شریف جمع ہوتے ہیں اور آخرکار وہ سیدھا مصاحف کے طور پر ان کو دفن کر دیا یا تلف کر دیا جاتا ہے، اور بوسیدہ نہیں ہوتے۔ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی مقدار میں ایسے قرآن شریف اور پارے رہتے ہیں جو بالکل اچھی حالت میں ہیں، مگر اتنے زیادہ ہیں کہ اب ان کو مسجد والے رکھ نہیں سکتے، لہٰذا ان کو تلف کر دیتے ہیں، ان کو دفن کر دیتے ہیں۔ پڑھ کتنے لوگ رہے ہیں؟ پہلے مسجد میں کچھ لوگ نظر آتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لیکن اب مسجد میں نظر نہیں آتا کوئی قرآن شریف پڑھتا ہوا، قرآن اور پارا ہاتھ میں لیتا ہوا نظر نہیں آتا کوئی، الا ماشاء اللہ۔ پہلے لوگ اہتمام کرتے تھے اس کا۔ تو بہرحال ان فتنوں سے اپنے کو بچانے کے لیے حلال کمائی کا اہتمام کیجیے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیجیے۔ اور آج شب جمعہ ہے، جمعہ اور شب جمعہ میں جو اعمال کرنے کے ہیں ان میں سے ایک اہم عمل سورہ کہف کی تلاوت ہے، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی اخیر کی 10 آیتوں کو یاد کرنا، محفوظ کرنا دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کی جائے تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے نور کا سامان ہوگا۔ ہم لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں، آج شب جمعہ ہے، اب ہم لوگ دیکھ لیں اگر ہمارا معمول ہے ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کا، الحمدللہ، اور اگر ہمارا معمول نہیں ہے اب تک، ایک بزرگ حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ زمانہ ایسا فتنوں کا ہے کہ اس زمانے میں تو روزانہ سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔
حضرت فرما رہے ہیں روزانہ پڑھنا چاہیے. ہم لوگ دیکھیں بھائی ہفتے میں 1 مرتبہ بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں آج سے خالی جلسے کہنے سننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہیں. جتنے حاضرین ہیں اور جتنی بہنیں ہماری سن رہی ہیں، سب بھائی بہن یہ ارادہ کریں کہ آج سے ہر جمعہ اہتمام کریں گے سورہ کہف کی تلاوت کا. 24 گھنٹے آپ کو ملے ہوئے ہیں، جمعرات کو مغرب سے لے کے جمعہ کے دن مغرب سے پہلے تک، ان 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ سورہ کہف کی تلاوت کر لیجئے. اور 2 بڑے عمل ہیں جو جمعہ کے دن کرنے کے ہیں، ایک سورہ کہف کی تلاوت ہے، دوسرے درود شریف کی کثرت ہے. زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. زیادہ کتنی مقدار میں پڑھنا چاہیے؟ کوئی تحدید شریعت کی طرف سے نہیں ہے، معمولات ہیں بزرگوں کے. ہمارے ایک بزرگ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم ہیں، جو ہمارے اس ملک کے اکابرین میں اور لوگوں میں ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور غنیمت ہے. تو حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کثرت درود شریف کا اعلیٰ معیار 3000 مرتبہ پڑھنا ہے، اوسط معیار 1000 مرتبہ، اور کم سے کم درجے میں 300 مرتبہ. تو اب ہم دیکھ لو بھئی کتنے مرتبہ پڑھ رہے ہیں؟ 100 مرتبہ بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں پڑھ رہے اب آج سے ارادہ کرو کہ ہر جمعہ کثرت درود شریف کا اہتمام کرنا ہے. 500 مرتبہ پڑھو، 700 مرتبہ، 1000، 2000، 3000. اور ہر جمعہ 24 گھنٹے میں آپ کو یہ 2 عمل کرنے ہیں، درود شریف کی کثرت، سورہ کہف کی تلاوت. بات کس پر کر رہا تھا میں؟ بات اس پر کر رہا تھا اس زمانے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے. ایسی بے وقوفی کی، حماقت کی باتیں ہیں کہ ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ لوگ کیسے اس فتنے کو قبول کر رہے ہیں، کیسے اس فتنے میں پھنس رہے ہیں لوگ. معلوم ہوتا ہے ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، ہم نے درود شریف کا اہتمام چھوڑ دیا، ہم نے ذکر اللہ کا اہتمام چھوڑ دیا، تو ہمارے دل خراب ہو گئے، بگڑ گئے، اور ہمارے دلوں میں فتنوں کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. ہمارا تعلق اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں شیطان ہمارے اوپر آسانی سے قابو پا رہا. تو بہرحال درمیان میں یہ باتیں آ گئی. میں اصل بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرو، اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلاؤ، اور ملت کے نونہالوں کے لیے جگہ جگہ مکاتب قائم کیے جائیں. اس کے لیے مال والے اپنا مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اور ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں. اور جو بڑے ہیں وہ بھی اپنا رشتہ علماء سے جوڑیں. بہت سے لوگ آج کل دنیا میں بہت فتنے ہیں، اتنے فتنے اس وقت کے کچھ پوچھئے مت. ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ دنیا میں یہ ہے کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی عالموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عالموں میں فلاں فلاں خرابیاں آ گئی ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں دیکھو بھئی ڈاکٹروں میں بہت ساری خرابیاں آ گئی ہیں. پہلے کے جیسے ڈاکٹر نہیں ہیں، ویسی خیرخواہی اور ہمدردی نہیں ہے، مال کے پیچھے زیادہ ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا علاج کسی عطائی سے کرائیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے حکیم سے کرائیں. آپ کو ڈاکٹروں میں اچھا ڈاکٹر دیکھنا پڑے گا. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ ان شر الشر شرار العلماء، کہ بدترین شر برے علماء ہیں، وہیں یہ بات آپ نے فرما دی کہ ان خیر الخیر خیار العلماء، کہ بہترین خیر بھی اگر کہیں ہے تو وہ اچھے علماء ہی میں ہے، علماء کے سوا کہیں اور نہیں ہے. لہذا ہم علماء سے جڑیں اور علم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور جہالت کو دور کریں، تاکہ اس طرح کے فتنے ہمارے اندر پنپنے نہ پائیں. بہت ساری باتیں ہیں کام کی جو انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے آئیں گی. میں انہی مختصر باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں کی جانے والی کوششوں کو، محنتوں کو بے حد قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.